नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बना इन्नना नख़ाफ़ु अन यफ़्रुता अलैना औ अन यतग़ा क़ाल ला तख़ाफ़ा इन्ननी मअकुमा अस्मअु व अरा। दोनों ने अर्ज़ किया, ऐ हमारे रब, बेशक हम इस बात से डरते हैं कि वो हम पर ज़्यादती करेगा या सरकशी से पेश आएगा। अल्लाह ने फरमाया, तुम डरो नहीं, बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सुन रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये वही फरमाई, उस वक्त हज़रत हारून अलैहिस्सलाम उलमा फरमाते हैं कि आप मिस्र में थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के पास आए और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को वही की कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मिलें। चुनाचे वो एक मंजिल यानी 18 मील आप पैदल चल कर आए और उनसे मिले, और जो वही उन्हें हुई थी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को, उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इसकी इत्तला दी। याद रखिएगा, फ़िरऔन क्योंकि जालिम और जाबिर शख्स था और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्योंकि उसे तबलीग करने का हुक्म दे दिया था, अब उसकी बारगाह में यानी फ़िरऔन के पास उसके दरबार में जाने से पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में जो अर्ज़ किया कि बेशक ए हमारे रब, हम इस बात से डरते हैं कि वो हमें रिसालत की तबलीग करने से पहले ही कत्ल करके हम पर ज़्यादती करेगा या मज़ीद सरकशी पर उतर आएगा। यानी उन्होंने दोनों ने अपने खौफ का इजहार किया कि मालिक ऐसा ना हो कि हम उसके दरबार में जाएं और वो हमें तबलीग ही ना करने दे और तबलीग करने से पहले ही हमें कत्ल कर दे और कत्ल करके और हम पर ज़्यादती करे और सरकशी पर उतर आए और तेरे शान में जो है वो नाज़ेबा कलिमात कहने लगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी खूबसूरत तसल्ली दी, तो फरमाया, डरो नहीं कि बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। यहाँ से अब सवाल ये आता है कि ये डरना ये क्या नबी से हो सकता है कि यहाँ पर एक खौफ का इजहार किया। तो याद रखिएगा कि असबाब मूज़ी इंसान मूज़ी जानवरों से खौफ करना ये शान नबुव्वत और तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं है। तो फिर सवाल ये आता है कि जो हम कुरान में एक मकाम पर पढ़ते हैं, ला खौफुन अलैहिम, कि अल्लाह के वलियों को तो कोई खौफ नहीं, तो फिर ये कौन सा खौफ है कि यहाँ पर इस खौफ का इजहार किया। तो इसका उलमा ने जवाब दिया कि ये जो ला खौफुन अलैहिम है, इसका मतलब ये है कि इन आयात में खौफ न होने से मुराद यानी क़यामत का जब दिन होगा तो इन औलिया अल्लाह को, इन सालिहीन को कोई खौफ नहीं होगा। जब सबको खौफ होगा अल्लाह की बारगाह में तो इनको कोई खौफ नहीं होगा। लेकिन यहाँ उस खौफ का ना होना मुराद है कि जो नुकसानदेह हो और खालिक से दूर कर दे, जबकि उन्हें मखलूक की तरफ से ईज़ा पहुँचने का हो सकता है। अगर इसको और समझना चाहें तो एक हिकायत ज़िक्र की गई और वो हिकायत ये है कि किसी शख्स ने हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में वो आया और उसने आकर एक बात कही। उसने कहा कि आमिर बिन अब्दुल्ला अपने साथियों के साथ एक मरतबा शाम की तरफ जा रहे थे तो उनको बड़ी प्यास लगी और एक जगह वो पानी पीना चाहते थे, मगर पानी और उनके दरमियान एक शेर था कि जो हाइल था और वो पानी की तरफ गए और पानी पिया भी। तो किसी ने आमिर बिन अब्दुल्ला से कहा कि आपने अपनी जान को ख़तरे में डाल दिया। तो हज़रत आमिर बिन अब्दुल्ला ने क्या कहा? आमिर बिन अब्दुल्ला ने ये कहा कि अगर मेरे पेट में नेज़े गोंद दिए जाएं और मुझे वो इससे ज़्यादा महबूब है कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी से डरूं, यानी ये भी एक बेखौफी थी। तो उस वक्त हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब ये कहा गया कि ये तो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते थे, तो वो इसी आयत को समझना चाहता था। तो इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसे बड़ा खूबसूरत समझाया। आपने फरमाया कि जो शख्स आमिर बिन अब्दुल्ला से बहुत अफजल थे वो अल्लाह के गैर से डरे थे और वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं। यानी इसका जवाब मुराद ये है कि खौफ खुदा का ये मतलब नहीं
کہ آدمی دنیاوی اشیاء سے نہ ڈرے۔ اگر یہ مطلب ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی خوف کا اظہار نہ کرتے۔ اس کو اور آسان کر کے علماء نے سمجھایا۔ عامر بن عبداللہ اور اولیاء اللہ اور کئی ایسے ہیں کہ جن کی زندگیوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے، یعنی شیر آ جائے، چیتا آ جائے، کچھ بھی آ جائے سامنے، کوئی ظالم سے ظالم بھی آ جائے تو وہ نہیں ڈرتے تھے۔ تو اس کو علماء نے آسان کر کے اس طرح سمجھایا کہ بعض اللہ والے جو ہوتے ہیں ان پر بعض اوقات میں بعض احوال طاری ہوتے ہیں، ان کی کیفیات الگ ہوتی ہیں، تو اس طرح وہ بے خوفی کے افعال ان سے سرزد ہوتے ہیں اور وہ احوال جو ہیں وہ ناپسندیدہ بھی نہیں۔ اور اس کا تعلق فرمایا کہ کرامات کے شعبے سے بھی ہو سکتا ہے۔ عامر بن عبداللہ کیونکہ ایک نیک بندے ہیں تو یہ ان کی ایک کرامت بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی کرامت کا بھی اظہار کر دیا، اور ان کی ایک کیفیت تھی کہ جس کا اظہار انہوں نے کر دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے، یہ سب قرآن ہماری تبلیغ کے لیے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس جابر و ظالم کے سامنے گئے تو یہ ساری باتیں پیش نظر تھی۔ آج بھی جب کسی ظالم کے سامنے کلمہ حق بیان کرنے کے لیے کوئی جائے تو یہ ساری باتیں پیش نظر رکھ سکتا ہے، خوف ہو سکتا ہے کہ سامنے ظالم کتنا طاقتور ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے تسلی کتنی خوبصورت دی کہ فرمایا کہ تم ڈرو نہیں، کیونکہ بھیجنے والا میں ہوں، میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں کہ تم اس کے دربار میں جا کر کیا کہو گے۔ اب یہ اللہ کی طرف سے جب تسلی بھی ہو گئی تو پھر قرآن کیا کہتا ہے آگے سنیے۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ إِنَّ قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ۔ پس تم اس کے پاس جاؤ، اللہ رب العالمین نے فرمایا بس تم دونوں ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں تکلیف نہ دے کہ بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی لائے ہیں، اور اس پر سلامتی ہو کہ جو ہدایت کی پیروی کرے۔ بے شک ہماری طرف وحی ہوتی ہے کہ عذاب اس پر ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ پھیرے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے پورا ایک طریقہ بتا دیا کہ فرعون کے دربار میں جا کر کس طرح کہنا ہے، کہ اس طرح جا کر کہنا ہے کہ سب سے پہلے اس فرعون کو بتانا ہے کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں اور تو ہمیں بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، کیونکہ بنی اسرائیل کو تو نے اپنی بندگی پر لگا دیا، وہ اللہ کے بندے ہیں، تو نے انہیں قید کر دیا ہے، انہیں اسیر کر دیا ہے، انہیں رہا کر، اور تو اس بنی اسرائیلیوں سے سخت محنت اور مشقت کے جو کام لیتا ہے تو وہ کام چھوڑ اور بنی اسرائیلیوں کو تکلیف نہ دے۔ بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے معجزات لے کر آئے ہیں کہ جو ہماری نبوت کی صداقت پر بہت بڑی دلیل ہے۔ تو فرعون نے آگے سے سوال کیا کیا معجزات لے کر آئے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلا معجزہ، دوسرا والا معجزہ، پہلے والے کا تو ابھی آگے آئے گا، آپ نے دوسرے معجزے کا اظہار کیا کہ وہ ہاتھ روشن کرنے والا بغل میں ہاتھ ڈال کے آپ نے وہ روشن معجزہ اسے دکھایا، اور ساتھ یہ جملہ کہا کہ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے دونوں جہانوں میں سلامتی ہے اور وہ عذاب سے محفوظ رہے گا، اور کہا کہ ہم اپنے رب کا پیغام پہنچانے والے ہیں، ہمارے رب کی طرف سے ہمارے اوپر وحی ہوتی ہے، اور سن لے کہ ہماری نبوت کو جو جھٹلائے اور اللہ کے احکام کو جو جھٹلائے گا تو جو ہم لائے ہیں اس سے منہ پھیرے گا تو پھر سن لے کہ عذاب اللہ کا اس پر ہی ہے۔ اب اس نے سوال کرنا شروع کیا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے دربار میں، اس نے کیا کہا؟ قال فما ربكما یا موسیٰ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کی خاص شکل و صورت دی اور پھر راہ دکھائی۔ یہاں پر یہ جملہ اتنا خوبصورت ہے کہ جب فرعون، کیونکہ وہ فرعون تھا کہ جس نے انا ربکم الاعلی کا اس نے نعرہ لگایا ہوا تھا،
اور یہ سمجھتا تھا کہ میں ہی رب ہوں اور مصریوں کا میں رب ہوں۔ تو جب اس نے یہ سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ، کہ ہم دونوں یعنی میرا بھائی اور میں، ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے تیرے پاس تیری طرف بھیجے ہوئے رسول بن کر آئے، تو وہ بڑبڑایا اور وہ کہنے لگا کہ میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ نعوذ باللہ، کہ میں سب مصریوں کا رب ہوں، میرا کوئی رب نہیں ہو سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ تو پھر اس نے اگلا سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے رب کی حقیقت کیا ہے، یعنی جس نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا؟ تو علماء کہتے ہیں آپ نے ایک فقرہ کہا اور کوزے میں پورے دریا کو بند کر کے رکھ دیا۔ فرمایا قال ربنا الذی، اس جملے میں آپ بھی غور کیجئے گا گھر جا کر تو آپ کو اتنی مٹھاس ملے گی، ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی۔ آپ نے فرمایا میرا پروردگار وہ ہے کہ جس نے کائنات کو ہر چیز کو اس طرح پیدا کیا کہ وہ اپنا وظیفہ حیات اور مقصد تخلیق بحسن خوبی ادا کر سکے، پھر اسے اتنی سمجھ بوجھ بھی عطا کی کہ وہ صحیح طور پر ان قوتوں سے کام لے سکے۔ فرمایا پرندوں کو پر بخشے، تو پر نہیں یعنی پر دے کر ایسا نہیں کہ پرندوں کو چھوڑ دیا، بلکہ پرندوں کو پر دیا تو میرے رب نے انہیں اڑنے کا سلیقہ بھی سکھایا۔ فرمایا کہ پھر مچھلی کو ایسا جسم دیا کہ وہ گہرے دریاؤں میں طوفانی سمندروں میں بھی وہ تیر سکے، اور ساتھ ہی ایسا نہیں کہ صرف تیر سکے، اسے تیرنے کا ڈھنگ بھی سکھایا۔ گوشت خور درندوں کے پنجے اور دانت ایسے بنائے کہ وہ اپنے شکار کو پکڑ سکیں۔ اونٹ کی قامت کو اس طرح بلند کیا کہ اس کی گردن بھی لمبی اللہ نے بنائی تاکہ وہ اونچے درخت پر اپنی گردن کو اونچا کر کے وہ پتے بھی کھا سکے، اور نیچے اپنی زمین کو نیچے جھکا کر وہ پانی کو بھی زمین پر پی سکے، چارہ اٹھا سکے۔ صحراؤں میں جہاں چاہے پانی کی سطح بہت نیچے ہوتی ہے اور وہاں جو درخت اگائے ان کی جڑیں اتنی لمبی بنا دی کہ وہ زمین کی تہ سے اپنی خوراک حاصل کر سکے۔ ہر خطے زمین میں پیدا ہونے والے حیوانات ہوں تو حیوانات کو وہاں کے مخصوص موسمی تقاضوں کے مطابق اللہ نے ان کو لباس بھی دیا اور رزق بھی دیا۔ اور پھر اس گلشن ہستی کے سرسبز اور بزم حیات کے صدر نشین کون تھا؟ تو کہا وہ انسان تھا۔ وہ حضرت انسان کی ظاہری ساخت کو دیکھو اور باطنی صلاحیت پر نگاہ ڈالو تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ جس رب نے انسان کو پیدا کیا، آپ دیکھ لیجئے ایک بچے کو کس نے بتایا کہ ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے پینا ہے؟ جانوروں کو دیکھ لیں کہ وہ پیدا ہوتا ہے تو کس نے اس کو جانور کو سکھایا کہ کیسے ماں کا دودھ، ان جانوروں کو کس نے سکھایا کہ بچوں کو کیسے پالنا ہے؟ ایک کبوتر کو لے لیں، کبوتر انڈا دیتا ہے تو وہ کبوتری انڈا دینے کے بعد اس انڈے کو کس طرح گرم کرنا ہے، وہ ٹوٹے گا کیسے، اس میں سے بچہ کیسے نکلے گا، پھر اس بچے کی پرورش کس طرح اپنی چھاتی سے لگا کر وہ ایک کبوتری لگا کر رکھتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ منظر دیکھنے والا ہر جانور دنیا کا کچھ بھی بندہ دیکھ لے، یعنی علماء نے جو یہ کہا نا کہ ایک فکرے میں کوزے میں دریا کو بند کر کے رکھ دیا، بندہ غور کرتا چلا جائے۔ اب ترجمہ سنیے کہ ربنا الذی، آپ نے اس کو کہا کہ ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے عطا کی ہر چیز کو خوب، یعنی جو اس کی صورت ہونی چاہیے، جو اس کی سیرت ہونی چاہیے اور جو اس کا مقصد تخلیق ہے کہ کیوں اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ، کہ کس مقصد کے لیے اللہ نے جانور کو پیدا کیا، وہ سارا مقصد تخلیق بھی اللہ نے اسے بتایا، اور بتایا نہیں، فرمایا ثم ہدی، پھر اللہ نے اس کی طرف اس کی ہدایت بھی کر دی۔ اور اب کیا ہوا؟ شیطان نے جب یہ سنا تو فوراً علماء کہتے ہیں کہ اس نے اپنے پیترا بدل دیا، یعنی سوالات کا جواب سن کر اس نے اپنے سوال کرنے کا انداز بدل دیا، کیونکہ اس کے دربار میں سارے سن رہے تھے کہ کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام دلائل دے رہے۔ اس نے سوال کو بدل دیا، اس نے کہا قال فما بال القرون الاولی، اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیسا حال ہوا پچھلی قوموں کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وحدانیت اور اس کے رب ہونے کی
اتنی واضح دلیل پر فرعون گھبرا گیا اور اس نے دیکھا کہ میری جو خود ساختہ اور جو خدائی ہے وہ تباہ ہو رہی ہے، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توجہ بدلنے کے لیے اور وہاں جو درباری تھے ان سب کی توجہ ہٹانے کے لیے دوسری باتوں میں الجھا کر کہنے لگا کہ بتاؤ کہ جو مجھ سے پہلے قومیں گزری ہیں، قوم عاد، قوم سمود اور جتنی بھی قومیں تھیں جو بتوں کو پوجتی تھیں، جو مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی منکر تھیں، ان کا کیا ہوا؟ یعنی بات کیا چل رہی تھی کہ اس نے پوچھا تھا رب کون ہے، ابھی رب کا تعارف چل رہا تھا، اب یہ چلا گیا پچھلی قوموں کی طرف۔ آپ نے اس کا بھی خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ آپ نے مختصر جواب دے کر اس فرعون کو چپ کروانا چاہا۔ آپ نے کہا کہ یاد رکھ پچھلی قوموں کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب لوح محفوظ میں ہے کہ جس میں تمام احوال اس قوموں کے لکھے ہوئے ہیں اور قیامت کے دن ان قوموں کی ان کو جزا دی جائے گی۔ یہاں پر یہ بات بھی علماء نے کہا کہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کیا آپ کو اس کا علم نہیں تھا کہ قوم عاد، قوم سمود، یہ جتنی قومیں تھیں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس کا علم لوح محفوظ میں ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ علماء کو، یہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں انہیں اس کا علم ہوتا ہے۔ اور تبلیغ دین کیونکہ جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا تھا، آپ نے کیونکہ وہ بات کو بدل نہ سکے تو آپ نے مختصر یہ بات بتا دی کہ یاد رکھ کہ میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ گویا کہ تمام احوال لوح محفوظ میں لکھنا، یہ بھی سن لے فرعون اور ہم سب کے لیے بھی پیغام کہ رب تعالیٰ بھولنے کے اندیشے سے، بھٹکنے سے، یعنی بھول جائے کوئی رب کسی چیز کو، اس سے ہمارا رب پاک ہے۔ تو لوح محفوظ میں لکھنا کیوں لکھا گیا؟ تو یہ تحریر جو ہے، یہ تحریر اس کی بھی حکمتیں ہیں، جیسے کہ فرشتے ہیں اور اللہ والے ہیں اور جو انبیاء ہیں، ان سب کی نگاہیں لوح محفوظ پر ہوتی ہیں۔ تو یہ تاکہ یہ لوح محفوظ کو پڑھ سکیں کہ جن کی نظر لوح محفوظ تک اللہ رب العالمین نے جن کو رسائی دی ہے، تو لوح محفوظ میں تحریر اس لیے کی گئی۔ اور لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ نے فرعون کو کہا کہ اے فرعون سن، میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ پھر آپ نے اسے ایک اور بات بھی آگے جو کہی وہ کل ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا صحیح معنی و فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اب نماز عشاء ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، درود و سلام پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں حقیقی نیک بنا دے، گناہوں سے بچنے والا بنا دے، اپنی معرفت عطا کر دے، اپنے محبوب کی معرفت عطا کر دے، اپنے اور اپنے حبیب کی محبت عطا کر دے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں ہر قسم کی بدبختی سے، شقاوت سے، مولائی کریم گمراہی سے مرتے دم تک محفوظ فرما۔ مولائی کریم اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ آج سے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں یہ میرے مولا یہ جتنے حاضرین موجود ہیں جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔